अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी एक वजह कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गिरफ़्तारी के नतीजे में जो हालात बने, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात थी, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल जो टीवी चैनल के लिए भी काम करता हूँ, तो वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात थी कि आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। और उसके साथ-साथ आपको पता है कि अभी भी ख़ैर इंटरनेट सर्विस तो बहाल हो गई है, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, आप प्रॉक्सी लगा के तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एनीवेज़, इन 4-5 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ, वो गैर मामूली बात है। आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड। ये पाकिस्तान के अंदर ये इमरान खान साहब जो गिरफ़्तार हुए, एक उस लिस्ट में वो ऐड हुए जो पाकिस्तान में इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म रहे, और किसी न किसी हवाले से उनको गिरफ़्तार किया जाता रहा। लेकिन जो रद्द-ए-अमल इमरान खान को गिरफ़्तार करने की सूरत में सामने आया, वो बहुत गैर मामूली था। मतलब कम से कम मुझे नहीं याद पड़ता, जितना मुझे सहाफ़त में हो गया है आए हुए, और उसके अलावा भी कि मेरी याददाश्त या जो इवन कि मुशर्रफ के खिलाफ जब एहतजाज लॉयर्स लॉन्ग मार्च हुआ, कि फ़ौज की तनसीबात के ऊपर इस तरीके से कोर कमांडर के घर के ऊपर जिस तरीके से जो मुज़ाहिरीन थे वो घुस गए, उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी, और जीएचक्यू के ना सिर्फ बाहर मुजाहरे हुए, बल्कि जो आउटर उसका गेट है उसको तोड़ दिया गया, वहाँ पे लोग फलांग के अंदर चले गए। इसी तरह से कुमिया वाली में एयरफोर्स की जो फैसिलिटी है या जो एक मॉन्यूमेंट था उसको भी जला दिया गया। मतलब वो गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड, कभी ऐसा हुआ नहीं। और जिस तरीके के मुजाहरे हुए, और ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि ठीक है, इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, उसके नतीजे में लोग सड़कों पर ज़रूर आए, लेकिन जो तादाद है, वो ऐसा नहीं था कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों में निकले। खबर सिर्फ इसलिए बनी है कि अगर ये जो कोर कमांडर का जो लाहौर घर में जो जलाया गया, वहाँ पर जो तोड़-फोड़ की गई, जीएचक्यू के अंदर जो उसका आउटर गेट है रावलपिंडी के अंदर, उसको तोड़ा गया, और कुछ और ऐसे वाक़यात हैं जिसमें फ़ौजी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया। अगर ये वाक़यात ना होते, तो शायद इसका इम्पैक्ट आपको नज़र ना आता। जो खबर बनी है, वो सिर्फ़ इसी वजह से बनी है। अदर देन दैट, इस्लामाबाद के अंदर ये 3 दिन कम से कम जो मुज़ाहरे वहाँ पे होते रहे, तो मुझे तो कम से कम वहाँ पर मकामी लोग ना होने के बराबर मुझे मिले। और मैं बिल्कुल आपको विद फुल ऑनेस्टी ये बात बता रहा हूँ कि जो भी इस्लामाबाद के अंदर मसलन श्रीनगर हाईवे के ऊपर पुलिस लाइन्स के बाहर जहाँ पर इमरान खान साहब को रखा गया था, वहाँ पर जो झड़पें हो रही थीं, मतलब ऐसा नहीं था कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे, सैकड़ों की तादाद में थे। उसके अलावा इवन फैज़ाबाद के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर जो ऑन एंड ऑफ वहाँ पर रोड बंद रही, उसमें मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि 2-3 जगहों के ऊपर को 15-20 लोगों की टोलियाँ होती थी, हाथ में उन्होंने डंडे उठाए हुए, मोस्टली जवान नौजवान जो लोग हैं वो मौजूद थे, और वहाँ पर वो दरख्तों की शाखें काट के हाथ में डंडे उठाए, वहाँ पर वो सड़कें बंद कर देते थे, और इस तरह से फिर ज़ाहिर है कि रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम और ये केओस आपको नज़र आता था। लेकिन ये कहना कि जी आउटपोरिंग हुई है, लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं, मसलन मैं मानता इस बात को कि अगर इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था, तो पूरी जो श्रीनगर हाईवे है वो लोगों से भर जाती, या फिर जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर आपको सिर्फ लोग ही लोग नज़र आते, ऐसा नहीं था। लोग निकले, लेकिन खबर इसलिए बनी वो वायलेंट प्रोटेस्ट थे, और वायलेंस जहाँ पे भी होगा नेचुरली जो है वो खबर बनेंगी। और ख़ास करके जब आप टारगेट करें फ़ौज की तनसीबात को, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, तो इससे तो और भी बहुत ज़्यादा बड़ी खबर बनेगी। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। आई थिंक इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले आपको पता है कि एक थोड़ी-सी विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी वो मौजूद थी, कि जब अपोज़िशन और तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीमें हैं वो आपस में बातचीत कर रही थीं कि कोई वे आउट निकाल लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात होने हैं वो एक ही दिन हो, तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली के। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के नतीजे में अगर कोई एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी थी कि शायद मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात किसी तरफ हल उसका निकल आएगा, वो अपॉर्चुनिटी तो ख़त्म होगी। और इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जो अगर किसी भी तरह से किसी मफ़ाहमत का इम्कान मौजूद था बिटवीन इमरान खान एंड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर,
لیکن یہ 3-4 دن کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں میرے خیال میں اب تو بالکل یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور چیزیں میں تھنک پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے چلی گئی ہیں۔ اب میں جو سینس دیتا ہوں کہ فوج کے اندر جو اس وقت سینس کیا ہے، جو میری مختلف لوگوں سے جو بات ہوئی، تو لوگ بہت زیادہ فوج کے اندر کنسرن ہے کہ جو مناظر لاہور کور کمانڈر کے گھر میں جو کچھ ہوا، کہ آخر کار فوج کی طرف سے اس طرح سے رسپانس کیوں نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ اٹ سیٹس اے ویری رانگ پریسیڈنٹ، کہ اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی بھی گھس سکتا ہے، کل جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، ٹی ٹی پی ہے، یا انفیکٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ اگر اسی طرح کی فوجی جو تنصیبات ہیں اس میں ٹی ٹی پی کے علاوہ، پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے، کوئی اور لوگ ہوتے، تو کیا فوج کا وہاں سے رد عمل نہ آتا؟ کیا اس طرح ان کو چھوڑ دیا جاتا؟ انہوں نے کہا تھا اس سے بہت زیادہ ایک رانگ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے۔ لیکن آئی تھنک جس طریقے سے وہ حملے ہوئے، شاید جو ایک اسٹریٹجی تھی کہ کیونکہ اگر فوج کی طرف سے گولی چلائی جاتی تو یہ عین ممکن تھا کہ حالات مزید خراب ہوتے اور چیزیں اور شاید کمپلیکیٹڈ ہو جاتی۔ لیکن پھر آپ کو بڑا بیلنس بھی پھر کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں پر اگر تو آپ مظاہرے پرامن ہیں، اگر آپ اپنی حدود کے اندر رہ کے مظاہرے کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہ جی ایچ کیو کے اندر کوئی بھی مظاہرین ہو، ارسپیکٹو کو وہ پی ٹی آئی سے تھے، کسی بھی جماعت کے کوئی بھی گروہ ہو، اگر وہ گھس جائے، انفیکٹ نہ صرف فوجی تنصیبات کے اندر، یہ عین ممکن ہے کہ کل پرائم منسٹر آفس میں یا پھر پارلیمنٹ میں یا سپریم کورٹ کے اندر لوگ مظاہرے کر دیں، تو جو بھی سیکیورٹی پر وہاں پر لوگ مامور ہوں گے، کیا وہ دیکھتے رہیں گے؟ وہ اپنے ایس او پی کے مطابق ایکٹ تو کریں گے۔ اور اسی غم و غصے کی وجہ سے جو بھی ہوا، اب یہ فیصلہ بالکل اس پہ پبلکلی 2 دفعہ آئی ایس پی آر نے اس کو اظہار بھی کیا ہے اس بات کا کہ کسی بھی طرح کا اب اگر وہ کوئی بھی حملہ ہوگا تو اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ایک انپریسیڈنٹڈ میرے خیال میں ایک غصہ ہے، اور جو اگلا جو مرحلہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں جتنے جو لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اور اگر کل کا جو بیان ہے آرمی چیف کا جو پشاور میں گئے، انہوں نے کہا کہ ان حملوں کے پیچھے جو کرنے والے ہیں، جو پلانرز ہیں، جو ایگزیکیوٹرز ہیں، جو پرپیٹریٹرز ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تو اس کا عین ممکن ہے، عین ممکن کیا بلکہ یقین ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں امپلیکیٹ کیا جائے گا، جو کہ سینس ہے ود ان دی آرمی ٹاپ جنرلز کے اندر۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ بے شک عمران خان لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ تو گرفتار ہو گئے تھے، اور ان کی گرفتاری کے بعد کیا کچھ ہوا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ سینس ہے ود ان دی آرمی کہ بنیادی طور پر اس میں عمران خان صاحب شامل ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا، اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ وہ گرفتار ہوں گے، اور گرفتاری کے نتیجے میں باقاعدہ طور پر جو فوج کے اندر ایک فیلنگ پائی جاتی ہے کہ ایک پلان عمران خان صاحب نے جو بھی ان کے کرتا رہتا ہے کہ شیئر کیا تھا کہ اگر وہ گرفتار ہوں تو آپ نے کہاں کہاں احتجاج کرنا ہے، اور فوج کے اندر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا عمران خان صاحب کی اس منصوبہ بندی کا حصہ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ پیغام دینا چاہتے تھے فوجی قیادت کو کہ آپ اگر مجھے گرفتار کریں گے، مجھے گرفتار کرنا ریڈ لائن ہے، تو پھر یہ جو میرے سپورٹرز ہیں، یہ جو میرا موب ہے، میں ان کو آپ کے گھروں پر چھوڑ دوں گا۔ تو اس کے اندر فوج کے اندر جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے، ان کو رتی برابر شک نہیں ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ، ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لاہور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ جی ایچ کیو میں جو کچھ ہوا یہ سپونٹینیس نہیں تھا کہ مثلاً آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی بھی عمارت، کوئی بھی تنصیبات یا کوئی بھی ایسی چیز آ گئی ہے تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ باقاعدہ ایک پری پلانڈ، اور فوج کے اندر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی باقاعدہ منصوبہ بندی شامل ہے۔ تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ دو کہ ابھی عمران خان ضمانت پر ہیں، ان کیسز کے حوالے سے عمران خان کو امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، ایک اور زبردست قسم کی اٹیمپٹ ہوگی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب، اگر آپ دیکھیں جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی تھی اور اس سے پہلے یہ بات عام طور پر کہی جاتی تھی کہ
کہیں نہ کہیں فوج کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر کا ایک جو گروہ ہے، اور خاص کر کے جنرل فیض اس کو لیڈ کرتے ہیں، وہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی، جب جنرل فیض کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینی پڑی، انفیکٹ ان کو گھر بھیج دیا گیا، تو اس کے بعد سے ایک بیچ میں ایسی سپیس آئی کہ جب اگر آپ دیکھیں تو عمران خان تھوڑا سا کلو لیس لگے، ان کو یہ لگا نہیں کہ اگلا انہوں نے موو، اپنی چال کیا چلنی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے اگر آپ دیکھیں کہ چند ہفتے پہلے ایک دفعہ سے پھر لگتا ہے کہ عمران خان بہت ایک کیلکولیٹڈ موو چل رہے ہیں۔ مثلا دو لوگوں کو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہوا ہے، ایک جو ڈی جی سی ہے آئی ایس آئی کے اندر میجر جنرل فیصل نصیر، اور دوسرا آرمی چیف کو، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں خدشہ پایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھر شاید وہ لوگ جو پہلے خاموش ہو گئے تھے عمران خان کو ایک دفعہ پھر وہ پرووک کر رہے ہیں یا پورا ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور عمران خان جتنا امبولڈن ہے ایون گرفتاری اور پھر جو جس طریقے سے سوئفٹلی جو سپریم کورٹ ایکشن میں آئی، پھر ہائی کورٹ نے جس طرح ان کو ضمانتیں دیں، اور بے شک اس کے اوپر ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ شاید وہ ایک سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے ہی بنائے گئے ہوں، لیکن ماضی میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو عدالتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہوتی تھی، تو اسٹیبلش جو سپریم کورٹ یا جو عدالتیں ہیں باقی، وہ پھر اس طریقے سے سوئفٹلی ایکٹ نہیں کرتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے یا جو باقی عدلیہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس طرح سے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انفیکٹ دے آر کمپلیٹلی سپورٹنگ مطلب عمران خان، اور اس کا جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ موجود ہے۔ انفیکٹ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑائی جتنی اب گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جو میں نے ایک بار ریز کر دی ہے، تو اگلی طرف دوسری طرف سے بھی یعنی آرمی چیف کی طرف سے بھی جواب آئے گا، تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے۔ اور اس لڑائی میں جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال، وہ بھی شامل ہو گئے۔ انفیکٹ جو انہوں نے سوئفٹلی عمران خان صاحب کو جو ریلیف دیا اور ان سے کہا کہ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، جو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کو دیا، ججز گیٹ سے ان کی انٹری ہوئی، اور مطلب بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی ایک اکیوزڈ جو ہے وہ چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوا ہے۔ انفیکٹ یہ سینس ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس بات سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ جو پنجاب کے اندر 14 مئی کو، آج 14 مئی ہے، انتخابات ہر صورت میں کروانا چاہتے تھے، اور ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دیا، اور جو عمران خان کو انہوں نے ریلیف دیا ہے بنیادی طور پر انہوں نے ایک بدلہ اتارا ہے۔ اب جو اگلی اس سے بھی زیادہ گھمبیر جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، کہ اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ادروائز تو عمران خان کے پاس اور کوئی ٹول نہیں ہے، وہ عدالتوں کے ذریعے ان کو ریلیف ملا، یہ عین ممکن ہے کہ اس لڑائی میں ایک طرف جنرل عاصم منیر اور پی ڈی ایم تو ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، دوسری طرف جو ہیں وہ عمران خان ہیں، اور عمران خان کے ساتھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں۔ اور اگر جو حالات ہیں جس طرف جا رہے ہیں مزید گمبھیر ہوتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مزید قانونی کارروائی ہوتی ہے، جو کچھ ان دنوں میں ہوا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ مل کر کوئی قانونی طور پر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں یا جو عمران خان کو جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ یہ کھل کر یہ بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی کے اوپر وہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن ریٹائرمنٹ کے باوجود اس گورنمنٹ نے ان کو تعینات کیا، لیکن حالانکہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کا اختیار ہے، وہ کسی بھی جو افسر ہے اس کی ریٹائرمنٹ کو، اور وہ جو قانونی باقی لوازمات تھے ان کو اپوائنٹ کرتے وقت وہ پورے کیے گئے ہیں، لیکن اس کو جواز بنا کر یو نیور نو کہ ایک سیریس جو لیگل چیلنج ہے وہ ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے اگینسٹ دی آرمی چیف۔ تو سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ آئی تھنک گمبھیر ہے اس وقت، اور کھل کر میرے خیال میں اب لڑائی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب ایز آف ناؤ ان کو جوڈیشری ریسکیو کر رہی ہے، لیکن جو میں آپ کو بتا دوں کہ راولپنڈی کے اندر یہ بات بالکل طے ہے ان کے خیال میں، عمران خان کو ہر صورت میں قابو کرنا ہوگا، کیونکہ جس طریقے کی پالیٹکس، جس طریقہ کا وہ چیزیں وہ کر رہے ہیں، شاید اور یہ ملک کے لیے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو یہ لڑائی جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں یہ مزید گمبھیر ہوگی، اور الٹیمیٹلی اس کا کون ونر ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن ایک بات طے ہے
کہ یہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اس کیس میں عمران خان امپلیکیٹ ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے بھرپور تیاری کی جا رہی ہے، اور اس میں زیرو ٹالرنس کی بات کی گئی ہے، اور اگر اس کے بعد اس کے باوجود کوئی اس طرح کا دوبارہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کی طرف سے کارروائی ہوتی ہے، تو اس دفعہ جو کہا جا رہا ہے کہ رسپانس جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگا، بالکل ڈفرینٹ ہوگا جو ہم نے آلریڈی دیکھا ہے، جو جس طریقے سے ان مظاہرین کو آنے دیا گیا، انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی، لیکن اگر دوبارہ ایسا ہوا تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا، اور جو لوگ ان پہلے والے حملوں میں ملوث تھے ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی ہوگی، اور اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بھی امپلیکیٹ کیا جائے گا، ان کے خلاف بھی جو ہے بھرپور طریقے سے ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے جس میں ان کو اگین گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کے بھی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔